फसाद बर्पा मत करो। कालो तो आगे से कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो खैर खाई बड़े हैं, हम इस्लाह करने वाले हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इन आयात में एक ऐसे गुरूह के बारे में बातें बयान कर रहे हैं जो बड़ा ही ख़तरनाक टोला है, और इस गुरूह ने हर बंदे को तंग किया हुआ है। अल्लाह के नबी इस्लाम के दौर से लेके आज 2020 आ चुका है। आज भी ऐसे लोगों से आपका सामना होता होगा जो मुंह पे कुछ और हैं और बाद में कुछ और हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा का जब आगाज़ किया तो अल्लाह ताला ने 4 आयात मुत्तकी लोगों के लिए बयान की, 2 आयात सिर्फ काफरों के लिए, और इसके बाद एक पूरा रुकू अल्लाह ने ऐसे गुरूह के बारे में ज़िक्र किया है जिसको ख़तरनाक टोला कहते हैं, जो आस्तीन के सांप होते हैं, जिनको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकत ऐसा बड़ा जुर्म है कि यकीन जानिए आका दो जहां ने इससे पनाह मांगी है। अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मुझे मुनाफिकत से पाक रखना, मुझे मुनाफिकत से दूर रखना। क्यों? ये इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अंदर कुफर छुपा के मुसलमानों की जड़ों को खोखला करते हैं। मुनाफिकत के बारे में इसका माना क्या है? कहते हैं असल में मुनाफिकत ये निफाक से है। निफाक वो चूहे की बिल को कहते हैं, जो उस चूहे ने उस बिल के अंदर 2 रास्ते रखे होते हैं, एक रास्ता अंदर गुजरने के लिए और एक रास्ता हंगामी सूरत हाल के लिए। उस पे पर्दा डाला होता है। अगर उस एक रास्ते से उसे कोई चूहे को पकड़ने आए तो हंगामी रास्ते से पर्दा हटा के वो उधर से चला जाए, उसे कहते हैं निफाक। निफाक यही है, एक बंदा किसी के सामने बात करता है किसी और अंदाज में, अगर फंसना लगे तो कोई और अंदाज बदल ले, कोई और अंदाज चेंज कर ले, इसे कहते हैं निफाक। ये है मुनाफिकत। और मुनाफिकत के बारे में अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि जो अल-मुमिनु गिर्रुन करीमुन, जो मोमन होता है वो बड़ा भोला भाला और करीमुन नफ्स होता है। मोमन कौन होता है? भोला भाला और करीमुन नफ्स होता है। दुनियावी मामलात में भोला भाला है, उसे पता ही नहीं होता। और जो वल फाजिरु फाजर होता है वो खिब्बुन लाइमुन, बड़ा तेज़ तरार और बड़ा चलाक होता है। आज अल्लाह के नबी की हदीस हमने पढ़ी है, इस हदीस को सामने रखते हुए हमारे यहाँ तेज़ तरार बंदा और अक्लमंद समझदार बंदा वो है जो हर बंदे की आंख में मिट्टी डालना जानता हो, जो हर बंदे को कहानी और हर बंदे को यकीन जानी गेम डालना जानता हो, वो बंदा समझदार है। और जिस बंदे को कुछ पता नहीं, बेचारे को ये भोला भाला है, इसे नहीं पता दुनिया कहाँ चली गई है, इसे पता ही नहीं है किस लोग कितने तेज़ हो चुके हैं। नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ तेज़ बंदा वो नहीं है जो चालाकी दिखाए, जो होशियारी दिखाए, बल्कि अच्छा इंसान वो है जो भोला भाला है, दुनियावी मामलात में सीधा सा बंदा है, सीधी बात करता है। तो इसलिए निफाक कहते हैं 2 तरह का होता है, एक है निफाक एतकादी, एक है निफाक अमली। एतकादी मुनाफिकत ये है कि बंदा इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अंदर से कुफर छुपा के काम करे, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह के नबी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, मदीने का रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था और अंदर से कुफर छुपा हुआ था। इसे कहते हैं एतकादी मुनाफिक। और जो एतकादी मुनाफिक होता है वो सरेआम अल्लाह के नबी की बात का मजाक उड़ाता है, कुरान की बात का मजाक उड़ाता है, दीन की धज्जियाँ उड़ाता है, इस्लाम की बातों को हवा में उड़ाता है। ये एतकादी मुनाफिक है। ये तारीफ सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हमारे यहाँ भी एतकादी मुनाफिक पाए जाते हैं, धड़ाधड़ पाए जाते हैं। इस्लाम की बात उनको वो अच्छी नहीं लगती, कुरान और अल्लाह के नबी का फरमान अच्छा नहीं लगता, लगता है तो किसी और का अच्छा लगता है। यानी इस्लाम का साथ, मुसलमानों के साथ रहकर ये काम करना। और एक है अमली मुनाफिकत।
عملی منافقت یہ ہے بندہ اندر سے مسلمان ہے لیکن بتقاضۂ بشریت شاذ و نادر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات کہی گئی جو اسے پتہ نہیں چلا، جھوٹ میں ہو گئی، یا اس نے کسی کو بات کہی اس پہ پورا نہ اترا، یعنی بتقاضۂ بشریت یہ ہے عملی منافقت۔ بندے کو پتہ نہیں چلا یار، بندہ آگے سے کہتا ہے یار میں نے ویسے ہی بات کہہ دی ہے، یہ ہے عملی منافقت۔ عملی منافقت کی توبہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اعتقادی منافق بھی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ وگرنہ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب 1000 کا لشکر غزوہ احد کے لیے نکلا، 300 بندے اس منافق کے تھے۔ اب عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا دیکھوں گا میں، ہماری بات نہیں مانی اللہ کے نبی نے، ہم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینے میں رہ کے جنگ کریں لیکن آپ نے ہمارا مشورہ مانا نہیں ہے، میں بدلہ لوں گا۔ اب عبداللہ خاموش ہو گیا۔ جب 1000 کا لشکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا، ان ٹائم درمیان میں آ کے اس عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو روک لیا، کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ منافق موقع پہ آ کے دھوکہ دیتا ہے۔ اب عبداللہ بن ابی 300 بندے اپنے واپس لے کر مدینے آ گیا، 1000 میں سے 700 بندوں نے غزوہ احد کا مارکا لڑا تھا۔ اور آپ حیران ہو جائیں کہ جو منافق ہوتا ہے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہی یہ ہے کہ میں نے چکر دینا ہے، چلاکی کھیلنی ہے، ہوشیاری دکھانی ہے۔ یقین جانیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے منافقوں کی ایک لسٹ لکھوائی تھی، یہ بندہ منافق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حذیفہ تو نے یہ لسٹ کسی کو دکھانی نہیں ہے۔ اب بات کہی ہوئی، ایک نہ ایک دن کسی کو پتہ چل ہی جاتی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نے مدینے کے منافقین کی لسٹ بنوائی ہوئی ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب حضرت حذیفہ کے پاس گئے، کہا یار وہ جو لسٹ اللہ کے نبی نے منافقوں کی لکھوائی ہے یار اس میں میرا نام تو نہیں آتا۔ آپ دیکھیں یہ وہ عام سی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے جو اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ عمر ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے جنتی کئی دفعہ سرٹیفکیٹ عطا فرمائے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس راستے سے گزرے شیطان راستہ چینج کر لیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس کو دیکھ کے مکے کے مشرک اور کیسر و کسریٰ کے دربار کانپ جاتے ہیں، اتنا پیارا۔ اور یہ وہ عمر جس عمر کا جنت میں محل اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پہ دیکھا، وہ عمر کہہ رہا ہے یار کہیں میرا نام تو نہیں اس میں آتا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم کبھی سوچے تو صحیح یار میں کسی اپنے یار بیلی یا اپنے کسٹمر کے ساتھ منافقت تو نہیں کر رہا، کیا میں دوگلا پلیسی تو نہیں کر رہا، کیا میں چلاکی ہوشیاری یا 2 نمبری تو نہیں کر رہا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر نہیں بتاؤں گا، اللہ کے نبی کا یہ راز ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر دل میں بے چینی لگی ہوئی ہے، اضطراب ہے، پوچھتے ہیں بار بار۔ آخر کر حضرت حذیفہ جب اللہ کو پیارے ہونے لگے تو حضرت عمر پہنچ گئے، کہا حذیفہ ابھی بتا دو یار میرے دل میں بڑی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے اس گندے لوگوں سے پاک رکھا ہے۔ یہ ہے منافقت، یہ ہے 2 نمبری۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا جو بندہ 2 چہرے رکھتا ہے، ان شر الناس ذی الوجہین، جس بندے کے 2 چہرے ہیں وہ دنیا میں بدترین انسان ہے، بدترین انسان ہے۔ پیارے پیغمبر کی زبان سے کلمات نکلے ہیں، وہ کیسے ہے؟ کسی کے پاس جاتا ہے کسی اور چہرے سے، اس کے پاس آتا ہے کسی اور چہرے سے۔ یہ منافقت کی ابھی مذمت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنی مذمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہی ہے۔ یہی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے نہیں، اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ منافقت کی بیماری ہے، اور وہ بیماری اللہ کہتے ہیں میں بڑھاتا جا رہا ہوں،
ان کو دردناک عذاب ملے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ کہتے ہیں کہ جہنم میں سب سے نچلا گڑھا ہے، اس گڑھے میں اس منافق کو پھینکا جائے گا جو کسی کا نہیں ہوتا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. نہ کسی کے ساتھ چلاکی کھیلا کریں، وگرنہ یاد رکھیں وہ ہمارا مالک ہے، جانا اسی کے پاس ہے. جب فوت ہونا ہے لگ پتہ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہاں چلاکیاں، ہوشیاریاں، منافقتیں، ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں سائنٹیفک طریقے سے منافقت کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، اپنا بنا کے لوٹتے ہیں، اور بات صبح کچھ کرتے ہیں شام کو کچھ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا، لوگ صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے صبح کافر ہوں گے. کیا مطلب اس کا یہ ہے صبح کچھ کہیں گے شام کو کچھ کہیں گے، شام کو کچھ کہیں گے صبح کچھ کہیں گے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں یہ وقت آیا نہیں ہوا؟ لوگ ایسا نہیں کرتے. لوگ ایک منٹ کے بعد مکر جاتے ہیں، وعدہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پیسے لیے ہیں، ہفتے کے بعد واپس کروں گا، نہ ہفتہ آیا نہ پیسے آئے. بات زبان سے کی ہے، کوئی نہیں یار میں نے بات ہی کی تھی. اس زبان کی وجہ سے رشتے ہوتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے کاروبار ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں بات ہی کی تھی. دھوکہ، فراڈ. تو اس لیے آج ہمارا یہی آج کا سبق ہے کہ منافقت کی مذمت کو سمجھیں. بہت بہت بڑا گھنونا جرم ہے. آگے انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتائیں گے منافقت کی نشانیاں کیا ہے اور منافقت سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو گزارشات کی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ یہ لوگ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے مولا درس قرآن سنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ آپ کے نبی کا فرمان کہ دنیا میں بہترین جگہ مسجدیں، اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ اسے پسند فرما. اے اللہ میرے مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت اپنا ڈر پیدا فرما. اللہ ہم سب کو منافقت جیسے جرم سے محفوظ فرما. اللہ یہ گندی بیماری اللہ اس بیماری کو ہم سے کوسوں دور فرما. اے اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت عطا فرما. اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.